अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्ज़ियो के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाजी और हमारे साथ हैं जिराब हसन निसार। हर सब जज अरशद मलिक ने प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने वीडियो को जाली और मफरूज़ों पर मबनी करार दे दिया। उन्होंने कहा है कि मैंने कोई रिश्वत नहीं ली, अगर ली होती तो एक केस में बरी और एक केस में सजा ना देता, मुझ पर कोई दबाव नहीं था। लेकिन यही कुछ एक्सपेक्टेड था। मुझसे एक दो लोगों ने बात करने की कोशिश की तो मैंने माजरत कर ली थी जी कि हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। जज साहब की तरफ से कोई रिस्पांस आ जाए ठीक है, कोई चीफ जस्टिस साहब अगर को बात करना चाहें तो, या इसका फोरेंसिक ऑडिट वगैरह जो है उससे पहले बात करना बनता नहीं था, ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन मरियम का एक प्रॉब्लम है कि वो बड़ी टिपिकल किस्म की स्कॉर्पियो है। तो अच्छा, मैं चूँकि मैंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ा हुआ है ये सारे ज़ोडिएक साइंस के बारे में, स्कॉर्पियो नहीं कि मैं चूँकि उसकी मजबूरियाँ हैं चंद एक। तो वो क्या कहता है वो साइन? वो इस पे फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे कि उसका जो साइन ही कुछ इस किस्म का है, बेबस है वो, शी कांट हेल्प इट। वो पहले कहा था बैरून मुल्क क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, निकल आया। कितनी एम्बैरेसिंग बात है। फिर के कैलिबरी फॉन्ट वाला वो झूठ, अब ये कॉन्ट्रडिक्शन। और उसमें अगर आप हालत देखो शहबाज शरीफ साहब की तो उनके चेहरे पे लिखा हुआ है कि मैं जानता हूँ इसका अंजाम क्या होगा जो हरकत हो रही है, बट ही कांट हेल्प इट बेचारा। ये तो कहती है कि मैं अपने वालिद को मुर्सी नहीं बनने दूंगी। यार मुर्सी बन नहीं सकते। ये देखो ना, ये ज़िंदगी में बेखबरी, लाइल्मी या जहालत ये बहुत बड़ी नेमत है। जानना अजाब है, ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। ये इग्नोरेंस जो है ना, इससे बड़ी खुशबख्ती हो नहीं सकती। मियाँ नवाज शरीफ मुर्सी हो नहीं सकता। वो कल कहेगी ये उसमें मैं इसको सुकरात नहीं बनने दूंगी, और नहीं हो सकता। सही, ये तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तुम ट्रेडर टाइप लोग हो, कारोबारी, धंधा शंदा। नीचे से उठ के ऊपर आने वाले लोग जो हैं वो जाहिर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट। अदरवाइज ये मुर्सी नसीबों वाले बनते हैं। ये को मजाक है कि मैं उसको सुकरात नहीं बनने दूंगी। वो सुकरात नहीं बना जाता। सही। वो तो ऐसा बंदा होता है जिसे जहर नहीं मार सकता। सुकरात को दिया था ना जहर, मरा है, आज भी बैठ के उसको याद कर रहे हैं। सो मियाँ साहब मुर्सी कुछ भी बन जाएंगे। ठीक है, सरकारी मर्सिडीज भी उनके ज़रिए इस्तेमाल थी जिसमें मरियम औरंगजेब का कहना है कि ये हर साबिक वज़ीर-ए-आज़म का हक है, पाकिस्तान उसको देता है। मैंने तो एक किसी चैनल को कल ही चला है परसों, तो मैंने कहा है कि जी वो जो मरियम 2 नंबर या नंबर, मैं कहना ये नहीं चाह रहा था, वो 2 नंबर जिन मानों में इस्तेमाल होता है जी। तो वो मुबशर साहब मुझे कहते हैं कि रुक गए ना हंस के कि ये मरियम 2 नंबर। मैंने कहा यार आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं था। मरियम जूनियर कह लेते हैं, जो छोटी वाली है। जी जी जी। मरियम औरंगजेब की मैं बात कर रहा था। तो वो क्या किस हवाले से जिक्र किया? उन्होंने ये कहा ना सरकारी मर्सिडीज के वास्ते, उन्होंने कहा कि ये हक अच्छा पाकिस्तान गप छोड़िए ना, नहीं सच बोल रही है जो साबिक मरियम जूनियर है, सच बोल रही है, लेकिन अधूरा सच बोल रही है। डंडी मार रही है बड़ी खूबसूरती से। बिल्कुल होता होगा वज़ीर आज़म का इस्तेकाक, लेकिन वो तो मुजरिम है। एक सजा याफ्ता का को वो सारे उसके साथ, ये हमारे जनरल नहीं पिछले दिनों जो खबर आई थी कि फलां ब्रिगेडियर फलाना जनरल, तो उनसे सारा कुछ वापस ले लिएगा जो कुछ सारे पर्क्स वगैरह जितनी। मियाँ साहब का बतौर एक साबिक वज़ीर आज़म इस्तेकाक होता होगा, कुछ डेफिनेटली मरियम ठीक कह रही होगी, लेकिन वो तो अब मुजरिम है, अब तो नहीं। लेकिन और एक और बात मुझे हैरत, इनकी पहचान ये जाती उम्रा नहीं है, असली वाला अमृतसर वाला जात भूख ही नहीं जा रही। तुम सुबह दोपहर शाम अगर चाहो ना, इस ख़ानदान के पास इतना पैसा है, मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ सही है या गलत है, मैंने कोई ठेका नहीं लिया। इतना पैसा है कि ये सुबह दोपहर शाम मर्सिडीज़ गंडेरियों की तरह ख़रीद सकते हैं। लेकिन हिर्स, हवस, लालच और एक अजीब व गरीब तरह का बीमार रवैया है कि रख के बैठो, लानत भेजो भाई, दफा करो।
ان کے منہ پہ مارو. پریس کانفرنس میں دیکھیں تو شہباز شریف کو بھی سائیڈ لائن پہ کر دیا گیا تھا. آپ نے 2 ہفتے پہلے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ سائیڈ کک کے طور پر سائیڈ لائن نہیں, میں نے سائیڈ کک کا لفظ استعمال کیا تھا. سائیڈ کک کے طور پر رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. شہباز شریف اور ان کا جو برخوردار ہے وہ سائیڈ کک کے طور پہ زندہ رہنا چاہیں تو دے آر موسٹ ویلکم. یہی کہا تھا پچھلے سے پچھلے پروگرام میں, ٹھیک ہے. اور وہ باقاعدہ سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ سائیڈ کک کی ہے. ایک سابق وزیر اعظم, وہ باپ کی عمر کا ہے, پتہ نہیں وہ تھوڑا عباسی صاحب شاید میاں صاحب سے کم عمر ہوں تو. اور میں ایک بات بتاؤں, مجھے تھوڑا دکھ بھی ہوا شہباز شریف صاحب کی جو کیفیت تھی, جو حالت تھی, دیکھ کے مجھے تھوڑا. اور شہباز شریف کے چونکہ ظاہر ہے ایک تجربہ کار آدمی ہے جی, اس شخص کے چہرے پہ لکھا تھا کہ میں جانتا ہوں اس نوٹنکی کا, اس ڈرامے کا انجام کیا ہوگا. یہ نوٹنکی کل ہوئی, جی بالکل, آج سارا کچھ سامنے آ گیا. اس کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے, بالکل چہرے پہ لکھا تھا. صحیح. لیکن پرابلم ہے نا کہ اب چاچا خام خواہ بن کے زندہ رہنا آہستہ آہستہ عادی ہو جائیں گے. اتنا آسان نہیں جی, بندے عادی ہو جاتے ہیں, بےعزتیاں مطلب آ جاتا ہے آدمی. مغل شہزادے اور شہزادیاں, دیکھو بات سنو, ایک مغل شہزادی نے, بھوک بڑی بلا ہے, اس نے حسینی باورچی سے شادی کر لی تھی. مغل شہزادوں نے مطلب وہ کیا کہتے ہیں, عربک سکھا رہے ہیں, خطاطی سکھا رہے ہیں, اور وہ یکے چلا رہے ہیں, ٹانگا شانگا وغیرہ. یہ مغل شہزادوں نے اس طرح زندگیاں گزاری, رزیل قسم کے پیشوں میں چلے گئے تاکہ ان کو ٹریس نہ کیا جا سکے. سو بندہ ذلت کا بھی عادی ہو جاتا ہے. ذلت دیکھو نا کہاں سے اٹھ کے آئے, یہ وہ لوگ ہوں گے ڈیفینیٹلی, آئی کین ویری ویل امیجن, جن کی ٹانگیں کانپتی ہوں گی کانسٹیبل کو دیکھ کے یونیفارم میں. یہ وہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. پھر وہ وقت آیا جب یہ آئی جی اور آرمی چیف, ٹھیک ہے, تو بندہ آہستہ آہستہ اور وقت عزت کا بھی اور بے عزتی کا بھی عادی ہو جاتا ہے. بلاول بھٹو صاحب کا کہنا ہے کہ نئے پاکستان میں جینا مرنا مہنگا اور خون سستا, کیا یہ تبدیلی ہے؟ یہ تو پاکستان میں ڈے 1 سے ہو رہا ہے, کوئی نئی بات نہیں کر رہا. بلاول کو چونکہ ابھی ہوش نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, کیا کچھ نہیں ہے. میں عمران ٹھیک کہتا ہوتا تھا کہ اس نے زندگی میں 5 روپے نہیں کبھی کمائے, اس کو تو پتہ ہی نہیں زندگی ہے کیا. وہ کوئی تقریر لکھ دیتا ہے, کوئی پوائنٹس دے دیتا ہے, تو سپون فیڈنگ ہو رہی ہے, اس کو چل رہا ہے. اچھا, تبدیلی میں بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معجزے سے کم نہیں ہوا. تھرڈ فورس جو قائم ہوئی ہے اس ملک میں, اور جس طرح جڑوں سے اکھاڑ پھینکے گئے ہیں یہ دونوں, یعنی پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر, اس میں کوئی شک نہیں, واقعی تھی, وہ کنفائن ہو گئی ہے رورل سندھ تک. یہ تبدیلی ہے. نون لیگ جو حکمران خاندان, اندازہ لگاؤ یار, ان کی دیکھو ذرا ان کی ذہنی حالت کیا, اور یہ 101% یقین تھا, اسی لیے یہ دولتیاں جھاڑتے رہے. مالی معاملہ ان کو پتا تھا, ہمیں تو ہم تو ساؤنڈ بیریئرز توڑ گئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ساری جیلوں میں کوئی مفرور, کوئی بھاگا ہوا, کوئی اندر ہے, بھائی کمال ہو گیا. یہ تبدیلی نہیں ہے, اور کیا چاہیے تمہیں. پھر بلاول کو بندہ پوچھے کہ بھی تمہارے ابا جی بھی اندر, تمہارے تایا جی, یہ جاتی عمرے والے تایا جی, آصف زرداری صاحب تو اکیلے ہیں, ان کا تو کوئی چھوٹا بڑا بھائی نہیں ہے, وہ تو ویسے ہی ہے, وہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, ٹپی, وہ تو he is not his real brother. تو ابا جی بھی اندر اور تایا جی بھی اندر, یہ تھوڑی تبدیلی ہے. آپ لوگوں کے بارے میں تو کچھ عرصہ پہلے کچھ سوچ بھی نہیں سکتے. بچوں کی سالانہ 2 لاکھ فیس دینے والے والدین کو ایف بی آر کے نوٹسز بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, تو والدین کو بھی جائیں گے نوٹسز. ایف بی آر کو تھوڑی عقل کو ہاتھ ماریں. میں فنی قسم کے نوٹسز, کینٹیاں, تمہیں پتہ ہے میں کتنا ٹیکس دیتا ہوں, کروڑوں روپے اب تک تمہیں دے چکے ہیں, تو مجھے بھی وہ ایک نوٹس ہے مکانہ تھا بھیجا ہوا. پتہ نہیں یہ ڈسپریشن میں کر رہے ہیں, پینک کیا, عجیب و غریب حرکت ہے. اب یہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور اپنا پیٹ کاٹ کے, بے شمار لوگ ہیں میں جانتا ہوں, ٹھیک ہے, بڑی مشکل سے, ہائی پروفائل اسکول, ظاہر ہے مہنگے ہیں, وہ تو تمہارا کرنے والا کام تھا جو وہ کر رہے ہیں. یہ عقل کرو,
بچوں کو تعلیم یہ کم از کم ایک خاص لیول تک تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، تمہارا کام کر رہے ہیں، وہ تمہارا اثاثہ بنا رہے ہیں اس بچے نے جس کو پراپر تعلیم ماں باپ پیٹ کاٹ کے دے رہے ہیں، کل وہ تمہارا. لیکن یہ پتہ کیا ہے، اس ملک کا انسانی معاشرے کا سب سے بڑا المیہ پتہ کیا ہوتا ہے شلیہ؟ جی. کہ وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچ جائے جہاں ظالم اور مظلوم، جائز اور ناجائز، حق اور باطل، صحیح اور غلط کی تمیز مشکل ہو جائے. اور خدا کی قسم ہے، میں نے یہ 2-3 سال میں کو بندہ، بچے بھوک سے مر رہے تھے اس کے، وہ کسی گوڈاؤن سے وہ نکالنے گیا وہ گندم کی ایک بوری، جی جی بالکل. اس نے اس میں موری ووری کی تاکہ وہ نکال، اوپر سے بوریاں گریں، جب وہ نیچے اس بندے کی گردن ٹوٹ گئی. میں آج تک یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو کیا لکھوں، اس کے بارے میں لکھوں تو کیا لکھوں، ہلاک ہو گیا کہ شہید ہو گیا؟ اسے چور لکھوں کہ اسے ایک مظلوم باپ لکھوں؟ یہ معاشرہ ایگزیکٹلی. اچھا اب ایک طرف ایف بی آر کی یہ بات مجھے ولنش، میں کیا کہہ رہا ہوں، ولنش لگتی ہے. کب ماں باپ، میں جو پہلی بار محمدہ کو چھوڑے گا تو میرا آج تک میں بھول نہیں رہا، میں نے آئی کڈ سی کہ یار یہ ایک بہت ہی معمولی سی گاڑی میں اس اسکول میں اگر باپ پڑھانے ہیں تو یہ دونوں ماں باپ جو ہے نا، انہوں نے پیٹ سے پتھر واقعی باندھے ہوئے ہیں، محاورے والے نہیں، حقیقتاً باندھے ہوئے ہیں. ٹھیک، وہ تو تمہارا کام کر رہے ہیں، یہ جرم ہے ان کا، تم اب ان کی زندگیاں عذاب کرو گے. ہیں بچے پڑھا رہے ہو، تمہاری ایسی کی تیسی بچے پڑھا رہے ہو تم، ہمیں ٹیکس، ہمیں جگہ ٹیکس نہیں، یہ جگہ ٹیکس ہے. پھر وہ تو کام ہی تمہارا ہے، تم پڑھاؤ بچے، تم پڑھا لو، ایسے حالات میں، ایسی مہنگائی میں ان کا شکریہ ادا کرو. اچھا یہ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ اسٹریٹ کنگال ہے. اب یہ میرا تعلق نہیں ہے کہ نواز شریف کر گیا، یا آصف زرداری کر گیا، یا اے کر گیا، یا بی کر گیا، سی کر گیا، ڈی کر گیا، میرا نہیں، میرا ایشو نہیں ہے. وہ ایک شعر ہے، گلی گلی میں ہوا میری ہار کا اعلان، یہ کون جانے کہ میں تو بساط پر ہی نہ تھا. اور میں نے تو نہیں کیا نا، ملک کنگال کیا، جنہوں نے کیا ان کے پاس جاؤ، ان سے لیں. بالکل. اور تم آدمی، عام آدمی کا گوشت اتارنے پہ تم تلے ہوئے ہو تو کچھ طرح ہوش. لیکن اس اسٹیٹ کی صورتحال دیکھو تو وہی مظلوم لگتی ہے کہ یارو کیا اب زندہ نہیں رہنا، ملک بیچ دیں، کرائے پہ چلا دیں اس کو. لیکن عوام کو ریلیف دینا ضروری ہے. سب سوشل میڈیا پر ایک چیز بہت ڈسکس ہو رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت نے پہلے مالی سال کے اختتام پر $9.5 بلین کا قرض اتار دیا ہے. کیا یہ آپ کو کوئی اینکر بتائے گا؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت پہ تو ہر کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے لیکن یہ بات کوئی نہیں کرتا. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی صاحب ہیں ان کی اطلاع کے لیے، ظاہر ہے ان کا اس دنیا سے تعلق نہیں ہوگا کہ بھائی میں اینکر نہیں ہوں. جی ٹھیک ہے، کہ وہ یہ سن لیں. اگر وہ مجھے کو تانا دینے کی کوشش کریں، میں اینکر نہیں ہوں، بلکہ میں تو جرنلسٹ بھی نہیں ہوں. ڈیفینیشن میری اپنی ہے، کوئی مجھے کہے اور سمجھے تو موسٹ ویلکم، آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ ایٹ آل. لیکن میں نہیں ہوں جرنلسٹ بھی. میں اس لیے نہیں ہوں کہ میرے نزدیک جس نے رپورٹنگ کا چلہ نہیں کاٹا، جس نے نیوز روم میں جان نہیں ماری، وہ کوالیفائی نہیں کرتا جرنلسٹ کہہ رہے ہیں. اچھا میں تو پیریوڈیکلز کا آدمی تھا، بیسیکلی تو لکھنے شکنے کے ساتھ ہی تعلق تھا، وہی ہے اب تک. سو میں نے زندگی میں کبھی نہ رپورٹنگ کی ہے، نہ نیوز روم کے اندر میں، میرا خیال ہے میں نے کبھی زندگی میں شاید 10 منٹ سے زیادہ نہیں گزارے. تو پہلی بات. دوسری بات کہ یہ بات میں سن چکا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ $9.5 بلین، تو ظاہر ہے قرض اتارا ہے تو بھائی اگلے تو پھر الٹا لٹکا دیں گے آپ کو. قرض اتارنے کے لیے ہی ہوتا ہے، پکنک منانے کے لیے نہیں ہوتا. اتارا ہے تو ظاہر ہے، اور یہ ذمہ داری آپ نے بڑی محنت سے یہ توق اپنے گلے میں ڈالا ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ اس کے لیے کیمپین چلائی ہے، کنٹینروں پہ ہفتے مہینے گزارے ہیں. ایک سٹرگل کے بعد اب ایک مشکل صورتحال میں آپ نے لینڈ کیا اپنی خوشی سے. گن پوائنٹ پہ نہیں کسی نے کہا پی ٹی آئی کو اتارنا ہے، کر تم نہیں اتارنا نا، آئے ہو بڑے شوق سے آئے ہو، بڑی محنت سے آئے ہو، ٹھیک ہے نا، نہیں اس کو چھوڑو. قرض اتارنا بڑا کام ہے. بھائی میں تمہیں گود میں اٹھا کے لیں، گن پوائنٹ پہ لائے ہوں تمہیں شوق تھا، آ گئے ہو، بھگتو اب کرو کام. یہ تو ایک صورتحال ہے.
باقی انشاءاللہ یہ لوگ کچھ میں دیکھ رہا ہوں تھوڑی نا فرسٹریشن ڈپریشن پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھو بات سنو, 2 کام, آدھا کام ہو چکا ہے اکانومی کا. میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا تھا کہ پاکستان کی اکانومی کا یہ جو برتن ہے نا, ایک پانڈا ہے بہت بڑا, ٹھیک ہے, اس کا پیندہ گل چکا ہے. وہ پیندہ کوئی نواز شریف کھا گیا, کوئی فلانا کھا گیا, کوئی چلو خود ہی گل سڑ گیا. جی اس میں سمندر بھی ڈال دو, یہ برتن خالی رہے گا, یہ نہیں بھرنا. بالکل صحیح. عمران نے پیندہ لگا دیا ہے, آدھا کام ہو گیا ہے. میرا اس ملک کے بارے میں میرا اسیسمنٹ ایز اے ویری ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس, میرا اسیسمنٹ ہے اس ملک کو لوٹنا بند کر دو, یہ ملک وائبل ہے. بالکل اب یہ جو زخم لگا گئے ہیں نا, یہ مرہم درکار ہے وہ ان زخموں کو بھرنے کے لیے. ادروائز آج بریک ایون, آج برابر چھوٹ جاؤ نا آپ. جو یہ لوٹ مار کر گئے ہیں, کھا پی گئے ہیں, وہ واپس کر کے بالکل آپ جسے کہتے ہیں نا نیوٹرل ہو جائے نا گاڑی, ملک وائبل ہے چونکہ لوٹا نہیں جا رہا اب. سو یہ ایک تو پیندہ لگ گیا ہے. جی اچھا ٹھیک ہو گیا. باقی ایک جو مہنگائی شہنگائی ہے, تو ایک بات شجیہ آپ بھی سن لو اور میں بھی سن لوں. مجھے بھی بری لگ رہی ہے, ظاہر ہے مہنگائی, آپ بھلے کوئی ہوں جیسے بہت اچھا تو نہیں لگتا نا. میں مثلا ایک میرا ٹوبیکو, میں نے تو سگریٹ چھوڑ دی ہیں اب, پائپ بھی چھوڑ دیا ہے. جو میرا ٹوبیکو تھا وہ بہت ایکسپینسو تھا, وہ 1000 سے بھی اوپر چلا گیا. اتنی سی ڈبیاں ہوتی اس کی, میں نام جان کے نہیں لیا. تو یہ جرمانہ ہے جو مجھے اور آپ کو رو کے دے لو یا ہنس کے دے لو, دینا ہے. جرمانہ کس جرم کا ہے, یہ فائن ہمیں کیوں ہوا ہے. ہم نااہل اور بدنیت لوگوں کو بار بار اقتدار میں لائے, بالکل وہ ملک کو اس حالت تک لے آئے. یہ اس جرم کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے مہنگائی کی صورت میں. آپ کوئی سمجھے نہ سمجھے, نہیں ہے یہ اس کا تو ہمارے میں کوئی ٹھیکہ نہیں ہے. لیکن ایک بات پکی, قصوروار ہمیں, یہ اس کو تاوان کہہ لو, اس کو جرمانہ کہہ لو, کچھ بھی, یہ جرمانہ آپ کو دینا پڑے گا. ٹھیک, ہاں, چونکہ جھک آپ نے ماری. چلیں اسی نوٹ پہ اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. لکھنا بھولیے MMAD.TV پر اپنا بہت سارا